यकीन का सफ़र मुकम्मल इस्लामिक बेस्ड नावल। होरिया एयरपोर्ट से निकलकर दायराना निगाह से इर्द गिर्द देखने लगी। मामा, हम किधर जाएंगे? 7 साला बच्ची ने पूछा। हमें कुरतुलैन आपके मामू पिक करने आ रहे हैं, तो हम उनके साथ उनके घर जा रहे हैं। उसने अपनी चादर को मजीद अच्छे से लपेटते हुए कहा। फिर एक गाड़ी पास आकर रुकी और उसमें मौजूद शख्स जल्दी से निकलकर उसकी तरफ आया। हे माय सिस, उसने बाहें फैलाई और फिर उसे सीने से लगाकर माथा चूमा। कैसी हैं आप साथ? फिट फाट। हाय बेबी डॉल। मामू जान जब किसी से मुलाकात करते हैं तो उसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। नन्हे कुरातुलैन की बात पर उसकी आंखें फैल गई। माशाल्लाह, ये तो बड़ी समझदार है हुरी यार, साद ने कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, होरिया ने कहा। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के कुछ देर के बाद वो एक आलीशान घर के सामने थे। होरिया ने नम आंखों से सामने देखा जहां अफरीदी हाउस लिखा था। फिर गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई तो सब अफराद बाहर निकल कर आए थे। होरिया सबसे मिलने के बाद अंदर की जानिब बढ़ गई। उसके आने से अफरीदी हाउस में बड़े अरसे के बाद खुशियां लौटी थी। वो सिर्फ अपने भाई साथ की शादी अटेंड करने आई थी, वो भी तकरीबन पौने 8 साल के बाद। इस दौरान अफरीदी मिला में उसके देवर सैफ की शादी रामीन से हुई थी जब वो लंदन में थी, और अब साद की शादी थी। और इसके अलावा 2 और शादियां थी उसके चाचूजाद बहनों की, जो कि अपनी खाला के घर ब्याह कर जाने वाली थी। खाना खाने के बाद सब लोग लाउंज में बैठे सैफ की शादी की वीडियो देख रहे थे। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, होरिया ने रामीन से कहा। रामीन ने उस हूरो जैसा हुस्न रखने वाली लड़की को देखा जिसने अपने सर पर हिजाब ओढ़ रखा था। हिजाब में मुक़य्यद उसका गुलाबी चेहरा दमक रहा था। आपसे तो बहुत खूबसूरत हूँ, रामीन ने कहा। वो धीमा सा मुस्कुरा दी। फिर इससे पहले कि वो कोई और बात करते कि यूनानी देवताओं जैसा मगरूराना हुस्न वाला मूसा अफरीदी अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने ध्यान में सलाम किया और फिर बगैर किसी को देखे अपने रूम की जानिब बढ़ गया। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया था। सब लोग हुरिया को देखने लगे जो कि स्पाट चेहरे लिए बैठी थी। हुरी, तुम ठीक हो? साद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। ऑफ कोर्स साद, मुझे क्या होना है? आई एम परफेक्टली फाइन, होरिया ने कहा। फिर वो कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद उठकर अपने रूम की जाने बढ़ गई। उसने अपने दिल को बेकल महसूस किया। फिर उसके जहन में एक आयत गूंजने लगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। फिर उसने उठकर सलातुल हाजात के नवाफिल पढ़े। 2 नवाफिल में उसने पूरी सूरह बकरा पढ़ी थी। नमाज अदा करने के बाद उसने जब सलाम फेरा तो सनीला बेगम वहां बैठी थी। तौबा है हुरिया, इतनी लंबी नमाज उकता गई थी। मैं थकती नहीं हो तुम? उसकी सास प्लस मासू ने कहा। हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि मुझे हैरत में मुब्तला कर देती है ये बात कि अल्लाह के फरिश्ते हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं फिर भी थकते नहीं, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात होकर थक जाता है। मेरी नमाज तो कुछ भी नहीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज का ये हाल था कि सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ी रहती, सुबह गिला करती, "ऐ अल्लाह, तेरी रात इतनी छोटी हो गई कि फ़ातिमा की 2 रकतें भी पूरी ना हो पाई।" होरिया ने कहा। होरिया, बस कर दिया कर, हर वक्त लेक्चर मत चढ़ा कर, सब सर से गुजर जाए तुम्हारे लेक्चर। उनकी बात पर हुरिया के लबों पर तलख मुस्कुराहट तैरने लगी। तो आज भी आप मुझे ही गलत समझती हैं? होरिया ने फीके से लहजे में कहा। हाँ, तो गलत ही कहेंगे ना। इसे मॉडर्न लड़कियां पसंद थी, मगर तुमने हमेशा उसकी बात को पसे पुष्ट डाल दिया, सनीला ने भी गुस्से से कहा। मम्मा प्लीज, मुझे इस पर बात नहीं करनी, और आप मेरे जख्मों को कुरेदे मत, होरिया ने कहा। जख्म तो मेरे साथ को लगे हैं। 7 साल से तन्हा जिंदगी जी रहा है, तुमने उसे दुख के अलावा दिया ही क्या है? सनीला ने तप कर कहा। होरिया ने बगैर कहे सर झुका लिया। इस पर कुछ असर नहीं होना आपा, अनिला ने तप कर कहा। फिर वो दोनों उठकर बाहर निकल गए। सब लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे कि अमारा की गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई। हेलो एवरीवन, नक्सक्सी तैयार, अमारा ने पास आकर कहा। होरिया ने एक निगाह उसके लिबास पर डाली। डीप गला और चुस्त पैंट उसके हर अज़ा को वाज़िया कर रही थी। अमारा होरिया को देखकर जोर से चुनकी। अरे वाह, मुल्लानी साहिबा तशरीफ लाई हैं, अमारा ने तंजिया अंदाज में कहा। कैसी हैं आप अमारा?
حوریہ نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ بیچارہ موسیٰ سچ میں برباد ہو گیا۔ ویسے تم بڑی عالمہ فاضلہ بنتی ہو، اتنا تو معلوم ہوگا نا کہ شوہر مجازی خدا ہے تو اس کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ بھی جانتی ہوگی کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ امارہ نے طنزیہ انداز میں کہا، میرے شوہر چاہتے تھے میں تم جیسی بن جاؤں، تو اگر مجازی خدا کی بات مانتی تو میرے حقیقی خدا کی ناراضگی ہوتی۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جلباب یعنی چادر کو اپنے سینے پر پھیلاؤں، اور میرے مجازی خدا چاہتے ہیں کہ میں اپنی حقیقی خدا کی بات نہ مانتے ہوئے ان کی بات کو مان کر اپنی جلباب اتار دوں۔ جب میں نے اس بات سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے دفع ہونے کے لیے کہا۔ باقی میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ میں اللہ کا حکم نہیں ٹال سکتی، مگر آپ امارہ سے شادی کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، اور ویسے بھی تم ان کی آئیڈیل رہی ہو تو تم اور وہ بالکل پرفیکٹ ہوں گے۔ حوریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر سنیلا اور انیلا نے پیچھے کھڑے موسیٰ کو دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدلا، اور امارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھا موسیٰ، تم نے یہ آج بھی اتنی ہی ضدی اور محدود سوچ کی ہے۔ امارہ نے موسیٰ کے پاس جا کر کہا، لیٹس گو امارہ، ہمیں ڈیلیگیٹس کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، تو پہلے جا کر پریزنٹیشن دے دے۔ موسیٰ نے اطمینان سے بیٹھی حوریہ کو ایک نظر دیکھ کر سنجیدگی سے امارہ سے کہا، پھر دونوں باہر نکل گئے۔ حوریہ، تم کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہو؟ انیلا نے ناگواری سے کہا۔ بسا کب تھا موم؟ حوریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ اف، تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے، انیلا نے غصے سے کہا تو حوریہ بغیر کچھ کہے اندر کی جانے پڑ گئی۔ موسیٰ اور امارہ نے ڈنر کیا، پھر وہ گھر پہنچے تو امارہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے پوشن کی جانے پڑ گئی، اور موسیٰ کوٹ بازو پہ ڈالے اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا کہ اس کا دل قرۃ العین سے ملنے کو چاہا۔ وہ دروازہ نوک کرنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھٹکا۔ قرۃ العین بیٹا، اب جلدی سے اپنا سبق سنائیں قرآن پاک کا، 2 دن سے آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ اوکے ماما۔ پھر وہ تعوذ تسمیہ کے ساتھ خوش الحانی میں سورۃ الملک پڑھنے لگی۔ باہر کھڑا موسیٰ ساکت سا جہاں تہاں کھڑا تھا، پھر وہ بغیر قرۃ العین سے ملے اپنے روم کی جانے پڑ گیا۔ اس کے اندر جیسے بے چینی ہی بے چینی تھی۔ کتنی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر وہ اٹھ کر حوریہ کی روم کی جانے بڑھا۔ اس نے روم کا دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو حوریہ جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ موسیٰ بیڈ کی طرف آیا اور جھک کر قرۃ العین کا ماتھا چوما، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، مگر ساتھ وہ گاہے بگاہے حوریہ پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا۔ پھر اسے بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا، مگر حوریہ کی نماز اتنی لمبی تھی کہ موسیٰ کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ پھر حوریہ نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا مانگنے کے بعد وہ اپنے دھیان میں اٹھ کر چادر اتار کر صوفے پر رکھ کر مڑی تو پیچھے بیٹھے موسیٰ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ موسیٰ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حوریہ نے سائڈ سے ہو کر گزرنا چاہا تو موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر سامنے کیا۔ بات کرنی ہے تم سے۔ حوریہ نے گہرا سانس بھرا اور پیچھے ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ موسیٰ بھی چلتا ہوا آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم نے میری بچی کے متعلق کیوں چھپایا؟ موسیٰ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جان کر کیا کر لیتے آپ؟ حوریہ نے سر جھٹک کر جواب دیا تو اس کے جواب پر موسیٰ کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے تھے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آئے ان 8.25 برسوں میں؟ نہ جانے کس چیز کا غرور ہے۔ موسیٰ نے اس کا بازو دبوچ کر گھرا کر کہا، اصل بات کی طرف آئے تو بہتر ہے۔ حوریہ نے نرمی سے اپنے بازو کو چھڑواتے ہوئے کہا، جان چھڑوانا چاہتا ہوں تم سے، کیونکہ اب میں امارہ سے شادی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہوں۔ اب مزید میرے اوپر ضبط نہیں کر سکتا تو نہ تو کیجیے، میں نے کب آپ کو روکا ہے؟ حوریہ نے مطمئن انداز میں کہا، مجھے اپنی بچی چاہیے۔ موسیٰ کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوریہ لب کاٹتے ہوئے بولی، اس معصوم سی بچی پر تم اتنا ٹارچر کر رہی ہو کہ اسے حفظ کروا رہی ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے اسے اس طرف لگا دیا، اس کا بچپن چھیل رہی ہو تم۔ جب اس کی زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم ہے تم اس کو اس طرف لائی ہو، وقت پر سونا، وقت پر یہ کرنا وہ کرنا۔ موسیٰ نے دبے دبے انداز میں چیخ کر کہا، میری بچی ذہین ہے تو میں اسے پڑھا رہی ہوں، یہ وہ اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ اس چیز کو کور کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو جب وہ ابھی میرے پیٹ میں تھی تب سے قرآن سنا رہی ہوں۔
دودھ پلاتے اسے میں نے قرآن سنایا اور آپ اس کو ٹارچر کہہ رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ صرف اتنا کہ میں دین پر چلتی ہوں تو میں بری ہوں؟ ہوریا نے تڑپ کر کہا، یہ میرے سامنے مڈل کلاس سوچ کا تذکرہ مت کیا کرو۔ مڈل کلاس سوچ؟ تو آپ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل صرف مڈل کلاس یا لوئر کلاس والے ہی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی جائیداد کی بنا پہ جنت کو حاصل کرنا ہے، یا پھر ہم نے خود کو بنی اسرائیل کی طرح اللہ کے لاڈلے سمجھا ہے کہ کوئی بھی گناہ کر کے جنت ہماری ہی رہے گی؟ ہوریا پھٹ ہی پڑی تھی، تمہاری ان بکسواسات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹی حاصل کرنے کے لیے کورٹ تک جاؤں گا، موسیٰ نے غصے سے کہا اور پھر مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماما ماما اٹھیے نا، مجھے پیاس لگی ہے۔ ہوریا کے پکارنے پر قرۃ العین کے پکارنے پر ہوریا کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر جگ اٹھایا تو اس میں پانی موجود نہیں تھا، تو وہ پانی لینے کے لیے اٹھ کر کچن میں آئی تو سامنے موسیٰ کو دیکھ کر رک گئی۔ موسیٰ جو کہ نوڈلز بنانے کے بعد سوسیجز بوائل کر رہا تھا، اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ موسیٰ نے ناگواری سے کہا۔ قرۃ العین کو پیاس لگی تھی تو اس کے لیے پانی لینے آئی تھی۔ قرۃ العین جاگ رہی ہے؟ موسیٰ نے حیرانگی سے پوچھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی، ہوریا نے مختصر جواب دیا اور فریج میں سے پانی نکالنے لگی۔ موسیٰ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، وہ بغیر دوپٹے کے تھی اور اس کے بال اس کی پشت کو چھو رہے تھے۔ بغیر دوپٹے کے اچھی لگتی ہو، موسیٰ نے بے اختیار کہا، مگر بغیر جلباب کے مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے حقیقی خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ اس ٹائم کوئی موجود نہیں تھا تو اسی لیے بے اختیاری میں اپنے کمرے سے بغیر چادر کے نکل آئی۔ ہوریا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ اپنی طرف کھینچا، وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کی طرف چلی آئی۔ کیوں ہو تم اتنی مزور؟ پچھلے 8 برس سے لڑ رہی ہو مجھ سے اس نام نہاد حجاب کی وجہ سے۔ میں بھی تمہارا مجازی خدا ہوں۔ تم میری بات مانتے ہوئے یہ حجاب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ خود کو میرے مطابق ڈال کر اپنی اور میری یہ لڑائی ختم کر کے اپنے آپ کو اور مجھے اس سفر سے کیوں نہیں نکال لیتی ہو ہوریا؟ موسیٰ نے اپنی انگلیاں اس کی پسلیوں میں پیوست کرتے ہوئے گھرا کر کہا۔ موسیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی، اور جو تم مجھے درد دیتی ہو اس کا کیا ہوریا؟ موسیٰ نے بے اختیار ہو کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہا، پلیز موسیٰ، لیو می۔ قرۃ العین اکیلی ہے روم میں۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور اس کی جان لبوں کو آ گئی تھی، اور جو میں اکیلا ہوں، موسیٰ نے مخمور انداز میں کہا تو ہوریا کو اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ پلیز موسیٰ، وہ رو دھونے کی تھی، تمہیں اچھا نہیں لگتا نا میرا قریب آنا؟ موسیٰ نے اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے گھرا کر کہا۔ ہوریوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ موسیٰ نے گہرا سانس بھر کر آہستگی سے اسے چھوڑ دیا، وہ پانی لیے بنا ہی وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ پھر اگلے دن وہ لان میں بیٹھی تھی کہ امارہ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور دونوں وہاں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شام کو ایک پارٹی رکھی گئی تھی جو کہ 7 کی رنگ پہنائی پارٹی تھی۔ اس میں وہ شامل تو نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن مجبوراً وہ وہاں پر آئی اور اس نے اپنا مکمل حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی امارہ اور موسیٰ کو ہی دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑے تھے۔ اس کے اندر بے چینی سی بھر رہی تھی، وہ بار بار قرۃ العین کو دیکھ رہی تھی جو ان کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی سی نظر آتی رہی تھی، شاید وہ اپنی ماں کو اس جگہ پر دیکھنا چاہتی تھی۔ فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آئی۔ آتے ہی نماز ادا کرنے کے بعد قرۃ العین کو سلایا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر حجاب کی پنیں نکال رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلنے پر چونک کر مڑی تو موسیٰ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچتا ہوا ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میری فرینڈز وغیرہ اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے، تم ان سے مل لو۔ موسیٰ نے اسے وارڈروب سے لگاتے ہوئے چبا چبا کر کہا، میں نے ملنا تھا کہ آپ نے ملوانا تھا؟ اپنے دوستوں کی بیویوں کو الگ لے کر آ کر مجھ سے ملوا دیتے، لیکن آپ کے دوستوں سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ ویسے بھی میں کس ناطے سے ملوں آپ کے سب فرینڈز کو؟ کیا میرا اور آپ کا رشتہ اس نہج پر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دوسروں سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے؟ بلکہ اپنے مستقبل کی ہونے والی بیوی کو ملوا دینا ان سے۔
حوریہ نے غصے سے کہا۔ موسیٰ اس کے غصہ بھرے انداز پر مسکرایا تو حوریہ کے اندر تک آگ لگی تھی۔ اچھا تو تمہیں جلن محسوس ہو رہی ہے؟ میں امارہ کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، اس میں تمہارا ہی قصور ہے۔ تم اگر چاہتی تو آج امارہ کی جگہ تم ہوتی، پوری محفل ہمیں دیکھ رہی ہوتی۔ موسیٰ نے اس کے حجاب کو اتارتے ہوئے کہا، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، اور امارہ جیسا بننے کا تو بالکل بھی نہیں۔ اچھی ہوں گی امارہ، مگر میرا دل جس بات پر مطمئن ہے میں اسی بات پر قائم رہتی ہوں، حوریہ نے کہا، اور پھر اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ موسیٰ نے اسے کھینچ کر پھر سے وارڈروبس کے ساتھ لگا اور ہاتھ کی پشت اس کی رخسار پر پھیرنے لگا۔ تم قیامت ہو، جب میرے سامنے اتنے پاس ہوتی ہو نا تو میرا خود سے کنٹرول کھونے لگتا ہے، موسیٰ نے کہا، اور پھر اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ حوریہ کی زبان ہی کنگ ہو گئی تھی۔ موسیٰ پلیز قرۃ العین جاگ جائے گی، وہ تڑپ کر بولی۔ موسیٰ اس پر جھکا تو حوریہ نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ موسیٰ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا جھگ اٹھایا اور اس کا پانی اس کے اوپر الٹا دیا۔ حوریہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا میں کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ تم نے جو سوچا وہ بہت غلط سوچا۔ تم جب میرے اور امارہ کے پاس آنے پر جل رہی تھی نا تو اس آگ کو بجھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ موسیٰ نے پانی کے جگ کو اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، میں کوئی نہیں جل رہی تھی، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا آپ اور امارہ کس طرح ایک دوسرے کے کلوز آتے ہیں، مگر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ آپ محرم کار محرم کی حد کو پار کر جاتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے سے بولتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو مروڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگایا اور پکڑے، دوسرے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ موسیٰ نے گھرا کر پوچھا۔ موسیٰ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، موسیٰ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے غصے سے کہا، اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ کے کب سے روکے ہوئے آنسو بہہ پڑے، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر اس نے اپنے کپڑے چینج کیے اور نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر بیڈ پہ آئی اور بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر ماضی کی اتاہ گہرائیوں میں اتر گئی۔ ماضی افریدی ہاؤس کے لاؤنج میں کہکے گونج رہے تھے۔ موسیٰ ابھی ابھی لندن سے واپس آیا تھا۔ سب لوگ اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ویسے موسیٰ بھائی، آپ کی گرل فرینڈ کتنی تھی؟ سیف نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت ساری تھی، اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی، میں نے کبھی گنتی نہیں کی تھی کہ کتنی تھی، موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اف اللہ، بس کر دیجئے، اگر میری بہن نے سن لیا نا تو سمجھے اس کی ناراضگی پکی۔ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ناراض لڑکیوں کو منانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، لگتا ہے کافی زیادہ تجربہ ہے، سیف نے آنکھ دبا کر کہا۔ بس کبھی غرور نہیں کیا، موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے کہ اسی اثنا میں حوریہ اندر داخل ہوئی۔ موسیٰ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حوریہ اس کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ پھر دھیرے سے چلتی ہوئی وہ اندر آئی اور اس نے سر جھکا کر ہولے سے سلام کیا۔ یہ کیا بنی ہوئی ہو تم؟ موسیٰ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی تو موسیٰ کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا موم؟ سمپل سی تو یہ رہتی تھی، مگر اب کیا بن گئی ہے یہ؟ مجھے تو لگا تھا کہ یہ کافی زیادہ چینج ہو گئی ہوگی، یونیورسٹی میں جا کر کافی زیادہ ماڈرن بھی ہو گئی ہوگی، امارہ کی طرح۔ موسیٰ نے چست پینٹ شرٹ پہنے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی امارہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہے تو یہ میری یونیورسٹی فیلو، مگر اس کی دوستی جن لڑکیوں کے ساتھ ہے نا وہ بھی اسی کے جیسی ہیں، یہ بالکل ہی ان کے رنگ میں رنگ چکی ہے۔ بہت بار میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر یہ مانتی ہی نہیں ہے، امارہ نے اپنی شہد رنگ بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر موسیٰ کے چہرے پر تشویش بڑے سائے لہرانے لگے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ شادی کی تیاریاں کریں، کیونکہ میں صرف منگنی نہیں کرنا چاہتا، اب ہماری شادی ہوگی تو میں اسے سدھار لوں گا۔ موسیٰ نے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا۔ لیکن موسیٰ، وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے نا، اس کی پڑھائی بھی بیچ پہ رہ جائے گی، انیلا نے تشویش بڑے انداز میں کہا رہا۔ خالہ، آپ فکر مت کیجیے، میں خود چاہتا ہوں کہ وہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرے اور شادی کے بعد میں خود
اس کی یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، کیونکہ اگر اس کو مزید اس طرح چھوڑ دیا نا تو یہ بالکل ہی خود کو برباد کر لے گی۔ حالت دیکھیں اس کی کس طرح کی وہ بن گئی ہے۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں منظور ہے، ضیاء الدین نے کہا، اور موسیٰ آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک ہفتے میں موسیٰ اور حوریہ کی شادی کی تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی۔ حوریہ کب سے پریشان کھڑی موسیٰ کی پسند کا لایا ہوا مہندی کا ڈریس دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ دوپٹہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وارڈروب کی جانب بڑھی اور اس نے وہاں سے ایک حجاب نکالا اور اسے سر پہ لپیٹ کر دوپٹے کو سینے پر پھیلایا اور باہر نکل آئی۔ اسے دیکھ کر پورے لان میں موجود مہمانوں میں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ موسیٰ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ موسیٰ نے جھلا کر پوچھا۔ کیا ہوا؟ بری لگ رہی ہوں کیا؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ موسیٰ کا غصہ جاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اف یار، جان لوگی کیا میری؟ موسیٰ نے کہا تو حوریہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ پھر انہیں اکٹھے بٹھا کر مہندی کی رسم پوری کی گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حوریہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن ان کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب کے بعد جب حوریہ کو باہر لایا گیا تو اس نے اپنا آپ چادر سے کور کیا ہوا تھا۔ موسیٰ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اسے لا کر موسیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ارے یار، یہ اپنا تمبو تو اٹھاؤ نا، فوٹو شوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ موسیٰ نے اس کے کان کے پاس ہو کر کہا سوری موسیٰ، مجھے کوئی فوٹو شوٹ نہیں کروانا، میں نہیں چاہتی کہ میرا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے۔ اس کی بات پر موسیٰ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میرے فرینڈ وغیرہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور تم یہ تمبو اوڑھ کر بیٹھی ہو۔ موسیٰ نے دانت پیس کر کہا تو مل لے وہ لوگ، میں نے ملنے سے منع نہیں کیا، میں نے بس نقاب نہیں اتارنے سے منع کیا ہے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ ان سب نے تمہیں دیکھ کر ڈر جانا ہے کہ طالبان کہاں سے آ گئی۔ موسیٰ نے تلخ لہجے میں کہا ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اور میں کسی کی سوچ نہیں بدل سکتی۔ اوف، موسیٰ نے اپنا سر تھام لیا۔ پھر موسیٰ کے دوست ان سے ملے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حوریہ کو رخصت کروا کر موسیٰ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور موسیٰ باہر لاؤنج میں سر تھام کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ، بچے ابھی تک تم گئے کیوں نہیں ہو کمرے میں؟ انیلا نے پاس آ کر پوچھا۔ خالہ، آپ کی بیٹی نے بہت مایوس کیا ہے مجھے، میرے فرینڈ نے میرا اس قدر مذاق بنایا ہے۔ موسیٰ تھکے تھکے انداز میں بولا میں بہت شرمندہ ہوں بچے آپ سے، وہ نہیں سنتی، میری بھی نہیں سنتی، مگر اب مجھے صرف تم سے ہی امید ہے کہ تم اسے محبت سے سمجھاؤ گے تو وہ ضرور سنے گی، انیلا پر امید لہجے میں بولی۔ موسیٰ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اٹھ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ موسیٰ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ الٹا دیا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی موسیٰ کو اپنے حواس کھوتے ہوئے نظر آئے۔ موسیٰ کے دل نے اقرار کیا کہ اس نے آج تک جتنی دلہنیں دیکھی ہیں ان میں سے حوریہ کا حسن ہوش ربا ہے۔ وہ اپنے الفاظ ہی کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے اس سے کیا کہنا ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، موسیٰ نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ آ گئی۔ موسیٰ اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ موسیٰ نے جو بزنس سٹارٹ کیا تھا اس کی پہلی ڈیل فائنل ہوئی تھی تو اس کے پارٹنر نے اپنے گھر پارٹی رکھی اور موسیٰ اور حوریہ کو اس نے انوائٹ کیا تھا اور موسیٰ تیار ہو کر لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حوریہ نیچے اتری تو اس نے موسیٰ کی لائی ہوئی میکسی ہی پہن رکھی تھی، مگر اس کے ساتھ بڑی سی چادر نقاب کیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے حوریہ؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ نے یہی تو ڈریس دیا تھا مجھے، میں نے پہن لیا۔ حوریہ نے حیرانگی سے کہا اچھے خاصے ڈریس کی مت مار دی تم نے، ہم پارٹی فنکشن پہ جا رہے ہیں اور تم نے اپنے اوپر تمبو ایسے اوڑھ رکھا ہے جیسے کہ ہم میلاد پر جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کہا موسیٰ، آپ جانتے ہیں کہ میں حجاب کے بغیر باہر نہیں نکلتی، آپ نے مجھے پارٹی پہ جانے کے لیے کہا، میں نے منع نہیں کیا، آپ کا لایا ہوا ڈریس بھی زیب تن کیا ہے۔ حوریہ نے لب چلتے ہوئے کہا میرا ہی دماغ خراب تھا کہ میں تم سے امید لگا کر بیٹھا تھا، تم ایسا کرو تم گھر میں ہی رہ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ پارٹی میں لے جا کر اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتا۔ موسیٰ نے غصے سے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے امارہ نے اسے پکارا آپ جس پارٹی میں جا رہے ہیں نا
میری فرینڈ کا گھر اسی طرف ہے، تو کیا آپ مجھے لے جا سکتے ہیں ساتھ اور میری فرینڈ کی طرف ڈراپ کر دیجیے گا؟ امارا نے پاس آ کر کہا۔ یا موسیٰ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ موسیٰ پریشان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور کافی زیادہ مضطرب بھی تھا۔ آر یو اوکے موسیٰ؟ امارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسے ہو سکتا ہوں میں اوکے؟ ریا نے آج مجھے پھر بہت زیادہ مایوس کیا ہے، موسیٰ نے تپ کر کہا۔ اب کیا کیا اس نے؟ کہیں پھر سے تو اپنا وہ تمبو نما حلیے میں تو نہیں آ گئی تھی؟ امارا نے مسکرا کر پوچھا۔ تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی اب؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں کہ پتہ نہیں پارٹی میں اب میں کیا کہوں گا کہ میں اپنی وائف کو کیوں نہیں لے کر آیا۔ موسیٰ نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جاؤ، اپنی وائف بنا کر مجھے متعارف کروا دینا ایز اے وائف۔ امارا نے جلدی سے کہا۔ نہیں یار، میں ایسا نہیں کر سکتا، اوریو کو تکلیف ہوگی۔ موسیٰ نے سر جھٹک کر کہا۔ اور وہ جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، تم مجھے متعارف کروا دو، پھر ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کو عقل آ جائے، وہ خود کو سدھار ہی لے اور شاید سوچ لے کہ کہیں اس تمبو کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے دور نہ ہو جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پلان جو ہے نا سکسیسفل رہے گا۔ امارا کی بات پر موسیٰ نے آنکھیں کھول کر کچھ دیر سوچا اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ اوکے ڈن، سو فرینڈ؟ امارا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یا موسیٰ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر موسیٰ امارا کو اپنے فرینڈز کی پارٹی میں لے گیا اور اپنی وائف کے طور پر سب سے ملوایا۔ نیکسٹ ڈے گھر میں پارٹی کا سب کو انویٹیشن دے کر وہ امارا کے ساتھ گھر آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو حوریہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے موسیٰ کو دیکھا اور پھر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ تو کیا نہیں ناراض ہوں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تم سے ریکویسٹ کر سکوں؟ موسیٰ نے کہا۔ موسیٰ اب غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، آپ کو بہت سارے حق ہیں مجھ پر، مگر میرے خدا کے بھی تو حق ہے نا، تو میں انہیں کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ حوریہ نے تڑپ کر کہا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو حوریہ؟ تم میری ناراضگی سے تمہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے فرق پڑتا ہے آپ کی ناراضگی سے، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، حوریہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ کل تم ثابت کرو گی کہ تمہیں میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں، موسیٰ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور پھر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گھر بھر کی کمکموں سے جھگمگا رہا تھا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ حوریہ نے اپنے مخصوص انداز میں خود کو کور کر رکھا تھا اور وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو موسیٰ نے اسے شعلہ بھار آنکھوں سے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی طرف آتا دکھائی دیا اور اس کے پیچھے آ کر اس کے پیچھے کھڑی امارا کا ہاتھ تھاما اور اپنے فرینڈز کی طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ موسیٰ کو حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے، جو کہ امارا کو اپنی بیوی کے طور پر سب سے ملا رہا تھا۔ حوریہ کو چھن سے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا سنائی دیا، پھر وہ تیزی سے واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ پارٹی سے فارغ ہونے کے بعد ضیاء الدین سب کو لونج میں اکٹھا ہونے کو حکم دیا۔ حوریہ بھی کچھ دیر کے بعد نیچے آئی اور اس کے رونے سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ موسیٰ کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ضیاء الدین نے غصے سے پوچھا۔ یہ آپ اپنی پوتی سے پوچھ لیجئے دادو، اس نے میری بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہے۔ کل پارٹی میں نے پھر امارا کو لے جا کر سب سے متعارف کروایا، کیونکہ اس کو صرف اپنی انا کی فکر ہے، اپنے شوہر کے جذبات کی نہیں۔ موسیٰ نے غصے سے کہا۔ انا کا مسئلہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ میرے حجاب کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ اگر میں حجاب کے ساتھ ان کے ساتھ چلوں گی تو ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، مگر میں آج سب کے سامنے حتمی انداز میں کہتی ہوں کہ میں نہ حجاب کو چھوڑوں گی اور نہ ہی مجھے کوئی اس بات پر فورس کر سکتا ہے۔ حوریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میرے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ میں تمہیں برداشت کر سکوں۔ موسیٰ کی دہاڑ سے سب کانپ کر رہ گئے تھے، مگر حوریہ کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے تھے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، باقی آپ مجھے جو امارا جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسی تو میں نہیں بنوں گی، لیکن آپ امارا کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ہی امارا سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیجیے، کیونکہ شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی پسند کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔
ہوریا نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا۔ کل میں اپنی ڈیل کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، تو میرے آنے پر تم مجھے نظر نہ ہو، ورنہ حشر کر دوں گا۔ موسیٰ نے سرخ انگارہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہوریا نے اگلے دن ہی اپنا لندن کا ٹکٹ کٹوا لیا تھا۔ جس دن موسیٰ کی واپسی تھی اسی دن اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ ہوریا اپنے تیاری کر کے اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی نیچے آئی تو سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں اپنی ضد پر اڑی ہو؟ ابھی بھی تم؟ موسیٰ آتا ہے نا تو تم اس سے معافی مانگ لو نا، تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، اور خود کو اس کے مطابق اگر ڈھال لوگی تو کہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ انیلا نے بے بسی سے کہا، اگر وہ بھی مجھے اسی طرح اپنا کر اپنے ساتھ رکھتے تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جاتی موم، مگر ان کے لیے تو میں صرف شرمندگی کا باعث ہوں۔ میں کیوں رہوں ان کے ساتھ پھر؟ اپنی بیوی کہہ کر وہ مجھے متعارف بھی نہیں کروا سکتے، جو میں چاہتی ہوں وہ اس چیز کو اپنا نہیں سکتے، تو پھر ہمارا ایک دوسرے سے دور جانا ہی بہتر ہے۔ وہ حتمی انداز میں بولی، ویسے تم بڑی شریعت کی بات کرتی ہو، یہ بھی جان لو جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ سنیلا نے غصے سے کہا، میرا شوہر مجھ سے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اس لیے ناراض ہے کہ میں اللہ کی مانتی ہوں، اور شوہر کے علاوہ ماں باپ اگر شریعت کے خلاف چلنے کو کہیں تو ان کا کہا نہ ماننا بھی فرض ہے۔ دوسری بات، اگر شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی غیر عورت کو اپنی باہوں میں لیے پھرتا ہے تو اس پر لعنت نہیں ہوتی کیا؟ ہمیشہ عورت کو ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ جب لڑکی بیاہ کر کسی کے سنگ آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اپنے شوہر کے مطابق ڈھل جانا، مگر ماں یہ کیوں نہیں کہتی اپنے بیٹوں سے تم اپنی بیوی کے رنگ میں رنگ جانا؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ عورت کو آج بھی کمتر ہی سمجھتا ہے۔ شوہر حضرات کو یہی لگتا ہے بیوی پر اس کے حقوق کی ادائیگی فرض ہے، مگر ہم ادا کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوریا کو بولتے بولتے گلا روندھ گیا، پھر وہ اس گھر کی دہلیز چھوڑتی چلی گئی۔ ہوریا لندن پہنچ کر اپنی فرینڈ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی۔ اسے پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک درد اور تکلیف میں افتاں وقت گزار رہی تھی۔ موسیٰ کی محبت لہو بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ ابھی اپارٹمنٹ سے نکل کر جاب کے سلسلے میں ایک جگہ پہنچی تھی، مگر وہاں سے بھی ریجیکشن ہی ملی تھی، کیونکہ اس کی ایجوکیشن ابھی ادھوری تھی۔ ابھی اس کا BSc کمپلیٹ ہوا تھا اور شادی ہوگی۔ وہ مایوس سی گھر لوٹی تو اس کی فرینڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دیکھو ہوریا، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم اس طرح سوچتی رہی تو تم نفسیاتی مریض بن جاؤ گی۔ ایک کام کرو، ایک اسکالر ہیں اور ڈاکٹر بھی، وہ ڈاکٹر احمد سائیکائٹرسٹ ہیں، تو پلیز آج میرے ساتھ ان کے پاس چلو۔ میں یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں کافی زیادہ اپنی زندگی کو نارمل کرنے میں ہیلپ ملے گی۔ ہوریا نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر شام میں وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بڑے خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ہوریا سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ڈاکٹر احمد نے خاموشی توڑی۔ مجھے سکون چاہیے، میری زندگی سے سکون رخصت ہو چکا ہے۔ مجھے میرے گھر والوں نے میرے دین پر چلنے کی سزا دی ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی قید میں ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے، ہوریا نے کانپتے لہجے میں کہا۔ پھر احمد نے اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کیے اور پھر گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ ایمان متزلزل ہو رہا ہے آپ کا، اور یہ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے۔ شیطان کا تو کام ہی ہمیں ورگلانا ہے، اور ہمیں نفس پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے غلطی کی کہ شوہر کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے آپ سے بڑھ کر کی کہ جذباتی پن میں آپ کو سمجھ نہیں پائے، مگر شاید وقت کے ساتھ چلتے وہ آپ کو سمجھ پاتے۔ مگر مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے سمجھ پاتے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں ان کے مطابق ڈھل جاؤں۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے مطابق چلوں، مگر جلباب پر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے نا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ویسٹرن ڈریس میں بنا جلباب کے ان کے ساتھ پارٹیوں میں جاؤں، ناچوں گاؤں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں جب میرے دل کو نہیں لگی بات، جب میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیا ہے، ہوریا نے نم لہجے میں کہا۔ اللہ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔
آپ نے کہا ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، یہ زندگی آپ کو ایک قید جیسی لگ رہی ہے، تو آپ کا یہ سوچنا غلط ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ پر یقین بھی رکھیں، وہ آپ کو جینے کا مقصد بھی دے گا۔ رہی بات قید کی، تو یہ مومن کے لیے دنیا قید ہی تو ہے۔ اس دنیا میں صعوبتیں، قید سب کاٹتا ہے، مگر آخرت میں اس کے لیے راحتیں اور باغات ہیں۔ تو اب آپ کو خود اذیت مت دیں۔ جس ٹراما سے آپ گزر رہی ہیں، تو آپ اگر ابھی تک خود کو سنبھالے ہوئے ہیں تو یہ دین اسلام کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کی جگہ شاید کوئی عام انسان ہوتا تو اب تک خود کو مار چکا ہوتا۔ اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنائیں کہ دنیا کے الفاظ جتنے مرضی کڑوے ہوں مگر آپ کو امرت جیسے لگیں، اور جب بھی آپ کا صبر ٹوٹنے لگے تو یاد رکھیے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ حوریہ کو اپنے ذہن کا بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ہر ہفتے وہ ڈاکٹر احمد اور ان کی والدہ سے ملنے جانے لگی، اور جب اسے خوشخبری ملی تو عابدہ خاتون نے اس کا بہت خیال رکھا۔ پھر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا تو اس کا دل سجدہ شکر بجا لایا۔ اس نے قرۃ العین کو نہ صرف اچھی تربیت دی بلکہ اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کو پورا کر کے لندن کے ایک اسلامک سینٹر میں ایک لیکچرار بن کر کئی مسلم اسٹوڈنٹس کو راہ راست دکھایا، اور غیر مسلم کمیونٹی میں اپنے مضبوط کردار کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ وقت پر لگا کر گزر گیا، مگر پھر دوبارہ وقت میں پلٹا کھایا اور اسے لا کر وہیں پر پٹخ دیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ وہ ان 7 سالوں میں مزید اسلامی احکامات کی پابند ہوئی تھی، تو دوسری طرف اس کے گھر والے آج بھی ویسی سوچ کے ساتھ کھڑے اس کے سامنے اس کی تحقیر کرتے تھے، مگر نہ تو اسے جھکانے میں کامیاب ہوئے اور نہ ہی اسے راہ ہاتھ سے ہٹا سکے تھے۔ حوریہ ماضی سے باہر آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اٹھ کر وضو کرنے چلے گی، نوافل ادا کر کے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کا یقین تھا کہ اللہ پاک نے اگر موسیٰ میں بھلائی رکھی ہے تو وہ اس کا ذہن بھی پلٹ دے۔ ابھی ابھی امارہ اور موسیٰ گھر آئے تھے اور وہ دونوں لاؤنج میں جا کر ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے کہ قرۃ العین سیڑھیوں کے پاس آئی اور اسے پکارتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کے رخسار چھوتے ہوئے بولا، اور امارہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بابا، میں اور آپ اور ماما کل لنچ کے لیے چلے؟ قرۃ العین نے پوچھا تو حوریہ بے اختیار سامنے داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی اس کی بات سن کر ٹھٹک گئے۔ اوکے بیٹا، آپ ابھی تیار ہو کر آ جائیے، ہم ڈنر پر چلتے ہیں۔ وہ ایک پل میں فیصلہ کر چکا تھا، اور امارہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سوری، میں نہیں جا سکتی، آپ ایسا کرو بابا کے ساتھ اکیلے چلے جاؤ، اس نے قرۃ العین کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تو وہ افسردہ سی سر چکا کے۔ وہ 7 سال کی بچی تھی، مگر اپنے ماں باپ کے درمیان اس دوری کو بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ وہ اتنی سی عمر میں ہی بہت سمجھدار اور حساس تھی۔ وہ تو دونوں کو پاس لانے کے لیے ڈنر پلان کر رہی تھی، مگر حوریہ نے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ میں آپ کے بنا نہیں جاؤں گی، اٹس اوکے، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ افسردہ سی بول کر پلٹنے لگی تو حوریہ بے چین ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حجاب کر کے آتی ہوں، پھر نکلتے ہیں، وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولی اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کندھوں پر چادر ڈالے حجاب کر کے باہر آئی تو وہ موسیٰ کے ساتھ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ قرۃ العین، ایسے نہیں ہنستے بیٹا، وہ اسے ٹوک گئی کہ مبادن اسے نظر نہ لگ جائے، مگر موسیٰ نے خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بات کا غلط مطلب پھر سے لے چکا تھا، ہمیشہ سے ایسا ہی تو ہوتا آیا تھا۔ پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچے اور قرۃ العین ایک جھولے میں بیٹھی جھولے لے رہی تھی۔ تم پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گئی ہے، مجھے لگا تھا کہ تم شاید بدل جاؤ گی، مگر نہیں، بہت مایوس کیا ہے تم نے مجھے، موسیٰ نے کہا۔ میں ویسی ہی ہوں جیسی تھی، آپ نے مجھے ایسے ہی قبول کیا تھا، لیکن اس ارادے سے کیا تھا کہ آپ مجھے بدل دیں گے۔ میں نے آپ کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو آپ مجھے کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اور ہاں، میری بیٹی کے سامنے جب امارہ کے ساتھ آپ اس طرح جڑ کر بیٹھتے ہیں نا، اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو جلد از جلد یہ شادی کر لینی چاہیے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہیں آخر کس چیز کا غرور ہے؟ تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گا میں۔ مجھے تو پوری کی پوری کو آپ نے خاک میں ملا دیا ہے مسٹر موسیٰ افریدی، بس آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں خاک ہی بن چکی ہوں۔
جب میرے شوہر کی نگاہوں میں میری کوئی اوقات نہیں، میں تو خاک سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ اور ہاں، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے یہ سب کیا ہے، اور میرے اللہ مجھے بہترین صلہ دیں گے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، کہیں کوئی اور مرد تو نہیں پسند آ گیا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو حوریہ کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی، مگر وہ سر جھٹک کر بنا جواب دیے قرۃ العین کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم حوریہ، کیسی ہیں آپ؟ پیچھے سے ایک آواز آئی تو وہ دونوں چونک کر مڑے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر احمد، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے، حوریہ نے کہا، اور اس کے لہجے میں بڑا احترام تھا۔ قرۃ العین جلدی سے جھولے سے اتر کر پاس آئی اور احمد کو سلام کرتے اس نے سر پر پیار لیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے سورۃ رحمان سننے لگا، اور حوریہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کے اندر جیسے جلن سی محسوس ہوئی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا تو حوریہ نے ان دونوں کو تعارف کروایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حوریہ کے والد ہیں مسٹر موسیٰ افریدی، اور یہ ہیں میرے استاد اور میرے ڈاکٹر بھی، جنہوں نے میری کافی زیادہ مدد کی۔ مل کر کافی زیادہ خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر احمد مسکرا کر بولے، جی ٹھیک ہے، مجھے ضروری کال کرنی ہے، آپ لوگ باتیں کیجیے، موسیٰ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ احمد وہاں کھڑا قرۃ العین سے مزید دعائیں وغیرہ سن کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس گھر پہنچے۔ تو تمہیں وہ ٹھڑکی مولی پسند ہے؟ بالکل تمہارے جیسا ہی ہے، بیکار، موسیٰ نے سیڑھیوں کے پاس آ کر کہا، اور پھر بنا سنے اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ کمرے میں آ کر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اس کی کہی بات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ مطلب ایسے کیسے سر کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ وہ میرے استاد ہیں، اور اتنا غلط میرے لیے سوچ رہے ہیں یہ؟ مطلب اپنی جلن نکالنے کے لیے کچھ بھی بولیں گے؟ اب ان کی جلن تو میں نکالتی ہوں جا کر، وہ دل ملا کر بولی، اور پھر تیزی سے موسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ بخیر راگلے، خوش آمدید، وہ کروٹ کے بل ہو کر اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ واٹ؟ موسیٰ نے اسے مسلسل اپنی طرف گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ حوریہ نے پاس پڑا ہوا جگ اٹھایا اور اس پر پورے کا پورا الٹا دیا۔ واٹ دا ہیل؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ٹھنڈا پانی ڈالنے سے جلن کم ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ ہمدردی والا معاملہ کر کے آپ کو ٹھنڈا کر دوں، کیونکہ چہرے شریف سے بہت اچھی طرح معلوم ہو رہا تھا کہ جلن کافی اندر تک پہنچی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں چبا چبا کر بولی، اوہ، تو تم مجھے سبق سکھانے آئی تھی، رائٹ؟ تمہیں اتنا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اتنی رات کو کسی مرد کے کمرے میں نہیں آتے، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں کس طرح کا انسان ہوں، موسیٰ نے میں نے خیز انداز میں کہا، اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ حوریہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور پیچھے والی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ موسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس کا راستہ محصور کر دیا۔ حوریہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پلیز موسیٰ، وہ اپنے اتنے قریب موسیٰ کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ شش! موسیٰ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ موسیٰ، قرۃ العین مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ ڈھونڈنے دو، اطمینان بھرا جواب آیا۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں کی گھنی پلکوں کو انگشت شہادت سے چوہا تو حوریہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی۔ موسیٰ نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی تو اس کی سانسیں ہی رک گئی تھی۔ پھر موسیٰ نے مسحور کن انداز میں محسن نقوی کی ایک غزل کو پڑھا۔ حوریہ نے جلدی سے اسے پیچھے دھکیلا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ اف اللہ، کتنے بے باک ہیں یہ، اور ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا سلوک کر چکے ہیں، اور کتنے حق سے میرا ماتھا چوما۔ خود تو امارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اوپر سے اس طرح کی حرکتیں کر پھر رہے ہیں۔ اب میں یہ کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے جلد از جلد اس رشتے سے نکلنے ہوگا، کیونکہ یہ اپنی حد پار کرتے ہی جا رہے ہیں۔ سعد کی شادی کے فوراً بعد ہی ہماری طلاق ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو ایک ایسے رشتے نہیں دے سکتی جس رشتے میں صرف نفرت اور بیزاری ہو۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بولی، ماما پلیز مجھے یہ کوشچن کروا دیں۔ قرۃ العین نے اس کے پاس ہو کر کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے کوشچن سمجھانے لگی۔ اگلے دن ہی اس نے کھلا کے پیپرز تیار کروائے اور سعد کے ہاتھ موسیٰ کے کمرے میں رکھوا دیے۔ دل میں خول بھی اٹھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ غصے سے بھرا انسان آ کر اس پر چلائے گا۔
مگر وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کر چکی تھی، کیونکہ اس بار وہ اپنے ارادوں سے بالکل بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ اس بے نام رشتے کو ختم کر کے ہی واپس لندن جانا چاہتی تھی۔ موسیٰ روم میں داخل ہوا تو ٹیبل پر رکھے ایک خاکی لفافے کو دیکھ کر چونکا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں خلا کے پیپرز تھے۔ پیپرز دیکھتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، پھر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ غصے سے کمرے سے نکل کر حوریہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور ہوورک کرتی قرۃ العین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیبی، آپ باہر کچن میں جاؤ اور ہائیکا امی سے کہنا کہ بابا چائے کا کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد موسیٰ نے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے سامنے پیپرز لہرائے۔ کیا ہے یہ سب؟ موسیٰ نے دبے دبے انداز میں دھاڑ کر پوچھا۔ بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ کی یہ کیا ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حوریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی؟ موسیٰ نے اس سے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ شاید کبھی ہمت نہ ہوتی، مگر مجھے ہمت کرنی پڑی، کیونکہ میں اپنی بچی کو ایک ایسا ماحول نہیں دے سکتی جس میں اس کو صرف نفرت اور لڑائیاں نظر آئیں۔ میں تھک چکی ہوں موسیٰ، میں مزید اپنے آپ کو نہیں تھکا سکتی۔ آپ کا تن تنا غرور ایسے ہی رہنے والا ہے، کیونکہ آپ اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی غلطیوں کو جاننے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر میں کیوں رہوں آپ کے ساتھ اس بندھن میں جس میں صرف ہر ایک کوشش مجھے ہی کرنی ہے؟ حوریہ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اوہ، تو تم چاہتی ہو میں تمہارے آگے سر جھکاؤں اور تم مجھے اپنے آگے گڑ گڑایا ہوا دیکھنا چاہتی ہو، رائٹ؟ موسیٰ نے غصے سے کہا۔ یو نو واٹ، آپ کبھی بھی مجھے نہیں سمجھ سکتے، اور اب میں آپ کو سمجھانا بھی چاہتی نہیں ہوں۔ بس اب یہ عدالت میں بات ہوگی اور شادی کے بعد ہمارے رشتے کا فیصلہ ہوگا، حوریہ نے نم لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ دیکھتا ہوں کہ تم خلا کیسے لیتی ہو، موسیٰ نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا، اور پھر خلا کے پیپرز کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے فضا میں اچھال دیے اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ گرنے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موسیٰ نے کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کیسے کر سکتی ہے وہ میرے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہی تو چاہتا تھا میں اور وہ الگ ہو جائیں، تو آج کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس سے بچھڑنے کا خیال میری جان کیوں نکال رہا ہے؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بڑبڑایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر دیکھا تو امارہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تمہارے کمرے سے تھوڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی تو اسی لیے تمہارا حال پوچھنے آئی تھی۔ امارہ نے کمرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور آئندہ سے بنا نوک کیے میرے روم کا دروازہ کھول کر اندر مت آنا۔ موسیٰ نے اس قدر ہتک امیز لہجے میں کہا کہ امارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اوہ، تو اب تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو، کیونکہ تمہاری بیوی کا جادو پھر سے سر چڑھ کر بول رہا ہے، مگر میں تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی اگر میں خوش نہ رہی۔ امارہ کی بات پر موسیٰ نے غصے سے کہا۔ گیٹ آؤٹ! موسیٰ حلق کے بھل چلایا۔ امارہ غصے سے تنفن کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اگلے دن حوریہ لان میں کھڑی اس کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کل شام کو سعد کی شادی کا فنکشن تھا، اور اسی وقت موسیٰ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے مڑی اور وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں آ کے قرۃ العین کو آواز دی تو قرۃ العین وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جلدی سے مڑی اور دروازہ لاک کرنے ہی والی تھی کہ موسیٰ نے پاؤں اڑا کر اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ پھر وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو حوریہ جلدی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کل شام کے فنکشن میں تم یہی پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، موسیٰ نے ایسے کہا جیسے ان کے درمیان کچھ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں چاہیے مجھے، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، میں نے کہا کہ کل تم یہی پہنو گی، موسیٰ نے اس کی بات پر غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔
میں اپنے ڈریسز اپنے پسند کے لے کر آ چکی ہوں، تو مجھے آپ کی پسند سے کوئی سروکار نہیں۔ حوریہ نے ناگواری سے کہا، تم نے اگر نہ پہنا تو پھر تم میرے عتاب سے نہیں بچ پاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا ہوری۔ موسیٰ نے سرد لہجے میں کہا، آپ مجھ سے کس حق سے دھونس جما رہے ہیں؟ حوریہ نے دل ملا کر کہا، اپنے شوہر ہونے کے حق سے۔ اطمینان بھرا جواب آیا، یہ اچانک سے آپ کو حق جمانے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں، تو پلیز بحث مت کیا کرو، موسیٰ نے کہا اور پھر روم سے نکلتا چلا گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ دیکھتی ہوں کہ آپ مجھ سے زبردستی ایک سوٹ کیسے پہنواتے ہیں۔ اب آپ کی منمانیوں کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتی موسیٰ، اس نے باکس اٹھا کر دور پھینکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ اس نے نماز ادا کی اور پھر قرۃ العین کو سلانے کے بعد کتنی دیر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ آخر کار اسے بھی نیند نے آ ہی لیا۔ اگلے دن شام کو اس نے اپنی پسند کا مونگیا کلر کا فراک پہنا تھا جس پر گولڈن کام تھا اور اس کے ساتھ گولڈن حجاب تھا۔ میک اپ سے مبرہ چہرہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنے شانوں پر چادر لپیٹ کر باہر لان میں آئی تو موسیٰ اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گیا، کیونکہ اس نے اس کا دیا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ حوریہ کا دل اس کی غصے بھری نگاہوں سے سہما تھا، مگر وہ خود کو مضبوط کرتی ہوئی مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کرنے لگی اور موسیٰ بھی فنکشن سے فارغ ہو کر اپنے روم میں جانے سے پہلے حوریہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو حوریہ نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا اور قرۃ العین کے سر پر پیار کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ تیز الارم کی آواز سے کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی اور اس کے کان کے پاس الارم حوریہ نے ہی اسے جگانے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے جلا کر الارم بند کیا اور حوریہ کو گھورنے لگا جو کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر اٹھی تو موسیٰ بھی اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑے موسیٰ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی تو ابھی میں نے کی ہی نہیں، ورنہ بہت غصہ آیا تھا آج تم پر جب تم نے میرا لایا ہوا ڈریس نہیں پہنا تھا۔ موسیٰ نے اس کے رخسار سے رخسار مس کرتے ہوئے کہا، دھونس جمانا چاہتے ہیں آپ مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں تم پر ابھی بھی ہر طرح کا حق رکھتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ حق قائم ہی رہے گا۔ تم مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا، پلیز چھوڑے مجھے، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ موسیٰ نے اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بولی، تمہیں؟ ترنت جواب آیا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تب کیوں میرا ساتھ چاہیے؟ کیونکہ میں اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا۔ چیزوں سے؟ تو میں آپ کے لیے کوئی چیز ہوں، ایک ایسی چیز جس کو آپ جب چاہتے ہیں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کاٹ کبار کی طرح سائڈ پر لگا دیتے ہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ موسیٰ اس کے ٹوٹے لہجے پر اندر ہی اندر تڑپ اٹھا تھا، تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ سکتی ہو، مگر ایک چیز میں تم پر کلیئر کر دوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم بیوہ تو بن سکتے ہو لیکن طلاق یافتہ کبھی نہیں بنو گی۔ موسیٰ کے سرد لہجے پر وہ محض کٹ کر رہ گئی تھی، اس طرح سے مت دیکھو ورنہ اپنا ضبط کھو بیٹھوں گا آج، موسیٰ نے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی، ان خوبصورت ہونٹوں پر ظلم مت کیجیے میری جان۔ موسیٰ کے آنچ دیتے لہجے پر حوریہ بے بسی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ موسیٰ نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف آ گیا اور اسے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر کمفرٹر اڑا کر اس کے پہلو میں لیٹ کر اس پر اپنا حق جگاتا چلا گیا۔ حوریہ کی آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئے موسیٰ کو دیکھا اور دوسری سائڈ پر سوئی قرۃ العین کو۔ پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو موسیٰ جاگ رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے باہوں میں بھر لیا۔ حوریہ نے ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا اور اس سے دور ہو گئی۔
یہ ابھی بھی ناراضگی قائم دائم ہے؟ موسیٰ نے اس کی کمر سے جکڑ کر قریب کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو روک نہیں پائی، مگر اس کو میری کمزوری مت سمجھیے، اور یہ سب کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ بدل دوں گی۔ حوریہ نے ناگواری سے کہا۔ موسیٰ نے اس کی بات پر آنکھیں میچ کر اپنا غصہ ضبط کیا اور پھر اسے پیچھے ہٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ حوریہ اس کے باہر جاتے ہی دب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، مجھے اس شخص سے محفوظ رکھنا، وہ ہولی سے بڑبڑائی۔ پھر شام کو جب وہ ولیمے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو موسیٰ بھی پینٹ کوٹ پہنے سامنے سے آ رہا تھا۔ حوریہ کو اپنی فیورٹ گرے کلر کی میکسی میں دیکھ کر وہ ٹھٹکا، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے کانوں میں موسیٰ کی آواز ٹکرائی، شکریہ۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، ایک چیز کی کمی ہے۔ موسیٰ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، حوریہ نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ موسیٰ نے اپنی کوٹ کی جیب سے بینگلز نکالے اور اسے پہنانے لگا۔ حوریہ وہ بینگلز دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہی بینگلز تھے جو موسیٰ نے اسے ویڈنگ گفٹ کے طور پر دیے تھے۔ یہ کیوں دے رہے ہیں مجھے آپ؟ تو کس کو دوں؟ موسیٰ نے الٹا سوال کیا۔ امارہ کو دینے چاہیے تھے نا، وہ جل کر بولی تو موسیٰ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ ہنستے ہوئے بھی کنجوسی کرتے ہیں، شاید کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہو، تو مسکراہٹ بھی مہنگی کر دی ہوگی۔ وہ بڑبڑائی، تو تم بھی کبھی ہنس لیا کرو میرے ساتھ۔ سب کے ساتھ اچھی خاصی ہنستی ہو کہ مجھے دیکھتے ہی تمہاری مسکراہٹ ایسے غائب ہوتی ہے جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ موسیٰ نے کہا، تو کون سا کسی جن سے کم ہے آپ؟ وہ ترنت بولی، اچھا ویسے حیرت ہے کہ ایک پرستان کی پری نے ایک جن سے شادی کیسے کر لی؟ پتہ نہیں تھا نا کہ جن اتنا خود پسند ہے کہ وہ پری کی ہر پسند کو ناپسند کر کے اپنی پسند اس پر تھوپنا چاہتا ہے۔ حوریہ نے رخ پھیرتے ہوئے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنی انا کبھی نہیں قربان کرو گے آپ، تو اب میری بھی ضد ہے، میں آپ جیسے خود پسند انسان کے ساتھ گزارا نہیں کرتی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے دل میں بولی، ہینڈسم لگ رہا ہوں جو کہ ایسے دیکھ رہی ہوں۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف ٹک یک ٹک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ نے سر جھٹکا اور نیچے اتر کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن کا فنکشن بھی یوں ہی گزر چکا تھا، دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ ولیمے کے دن بھی حوریہ کی اور اس کی کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر حوریہ اگلے دن سعد اور اس کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پر گئی، جو کہ سعد کو سرکاری طور پر ملا تھا، اور چونکہ مدیحہ ابھی نئی نویلی دلہن تھی تو اسے سارے طور طریقے سمجھانے تھے، اسی لیے انیلا بیگم نے حوریہ کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ ایک رات کے لیے یہاں پر تھی۔ وہ ابھی بھی حوریہ قرۃ العین کو سلانے کے بعد ونڈو کے پاس آئی اور باہر پورے چاند کو دیکھنے لگی۔ آسمان ہر قسم کے بادلوں سے صاف شفاف جیسے تھا، جیسے کہ کچھ دیر قبل کوئی طوفان ہی نہیں آیا تھا۔ وہ محویت سے چاند کو تک رہی تھی کہ فون کی رنگ سے اس کی محویت ٹوٹی۔ اس نے مڑ کر موبائل پکڑا تو اسکرین پر موسیٰ کالنگ لکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان کو لگایا۔ کدھر ہو تم لوگ اور ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ موسیٰ نے بھی کراری سے پوچھا۔ ہم آج رات ادھر ہی ٹھہرے ہیں موسیٰ۔ وائی؟ کیونکہ بارش بہت زیادہ تھی تو ہمیں یہیں پر روک لیا ہے۔ اب بارش چاہے رک بھی گئی لیکن سڑکوں پر بہت زیادہ پانی ہے، تو اتنی رات کو میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، تو ہم یہیں پر رکے گی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ اور آرام سے گھر میں بیٹھے رہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس موسم میں گھر سے نکلنے کی۔ حوریہ نے غصے سے کہا، ارے یار باہر دیکھو، پورا چاند نکلا ہوا ہے، کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ نے کہا، اور جو سڑکیں اتنی زیادہ بھری ہوئی ہیں پانی سے، اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حوریہ نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آرام سے گاڑی چلا کر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی، اور میں کل صبح صبح ہی واپس آ جاؤں گی۔ حوریہ نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، اوکے فائن، لیکن میری ایک شرط ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیسی شرط؟ تم فون بند نہیں کرو گی اور میرے ساتھ بات کرتی رہو گی جب تک میں سو نہ جاؤں۔ موسیٰ کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کوئی ٹین ایج لڑکے ہیں آپ، اور میں کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوں آپ کی؟ حوریہ تپی،
میں تمہاری بات مان سکتا ہوں نہ آنے کی، تو تم میری بات نہیں مان سکتی اتنی سی؟ موسیٰ نے بگڑے ہوئے انداز میں کہا۔ گڈ نائٹ، ہوریا نے دب کر کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ موسیٰ نے پھر سے کال بیک کی تو ہوریا نے کال کاٹ کر موبائل ہی بند کر دیا اور آنکھیں موند لی۔ موسیٰ نے جھلا کر موبائل زور سے پٹکا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس دشمن جہاں کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر خود سے لڑتے لڑتے وہ سو چکا تھا۔ اگلے دن وہ فجر کے ٹائم ہی اٹھ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ ٹائم کیوں نہیں گزر رہا۔ موسیٰ نے صبح کے 6 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر کہا، اور پھر کافی دیر دروازہ نوک ہوا تو وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ کھولتے ہی امارہ کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بیزاری بھرے لہجے میں بولا، اور واقعی اسے صبح صبح دیکھ کر اس کا موڈ انتہائی خراب ہوا تھا۔ دل تو کسی اور کو دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا، مگر سامنے امارہ تھی۔ یہ کیسا سوال ہے موسیٰ؟ میں اتنے دنوں کے بعد تمہارے پاس اس طرح کمرے میں آئی ہوں اور تمہارا اتنا ٹھنڈا ری ایکشن۔ امارہ نے اس کے پیچھے سے حق کرتے ہوئے کہا تو موسیٰ کے اندر جیسے بے چینی سی بڑھ گئی۔ اسے اس کی وجود سے پہلی بار گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ امارہ چلو لاؤنج میں جا کر بات کرتے ہیں، موسیٰ نے کہا اور دروازے کی طرف مڑا تو امارہ نے اسے پیچھے سے کھینچا اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور امارہ سے ٹکرایا اور دونوں بیڈ پر گرے۔ موسیٰ ہڑبڑا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ امارہ جلدی سے اس پر جھک گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حوریہ دروازے کے پاس آ کر ٹھہری۔ موسیٰ نے جیسے ہی سر گھما کر اس کو دیکھا تو اس کے تو جیسے چھکے ہی چھوٹ چکے تھے۔ وہ جلدی سے حوریہ کے پیچھے جانے لگا تو امارہ نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روکا۔ What's wrong with you موسیٰ؟ کیوں تم اس بدتمیز بے حس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ اس کا گریبان پکڑ کر چیخی۔ Shut up and just go to hell! موسیٰ نے اسے پیچھے دھکیلا اور حوریہ کے پیچھے لپکا۔ امارہ کا چہرہ اس قدر ذلت پر بگڑ چکا تھا۔ موسیٰ! موسیٰ کو اس کے چلانے کی آواز آئی، مگر وہ انسنی کرتا حوریہ کے کمرے میں آیا جو کہ وارڈروب کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ موسیٰ ہلکا سا کھنکارا، مگر وہ ایسے بن کی جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ دراصل وہ جو تم نے دیکھا سچ نہیں ہے، موسیٰ نے جلدی سے کہا۔ میں نے کچھ پوچھا؟ وہ مڑتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ موسیٰ ساکت سا رہ گیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر بدل چکی تھی کہ جس کی آنکھوں کا درد آنسو بن جایا کرتا تھا اور اس کی بے رخی پہ بات بے بات رو دیا کرتی تھی، اب دکھ بھی چھپا جاتی تھی۔ حوریہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں چڑا کر پھر سے وارڈ روم میں گھس گئی۔ جو حیران ہے تمہارے ضبط پر، کہہ دو قدیر ان سے، جو دامن پہ نہیں گرتا وہ آنسو دل پہ گرتا ہے، موسیٰ نے پاس آ کر اس کے کان کے قریب کہا تو حوریہ کے ہاتھ تھم گئے اور ایک آنسو ٹپک کر اس کے رخسار پر بہہ گیا، مگر اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس آنسو کو صاف کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حوریہ نے کپڑے نکال کر وارڈروب زور سے بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو پھر وارڈروب پہ غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ موسیٰ نے اسے وارڈروب سے لگائے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ محصور کیا۔ میں تو کسی پر غصہ نہیں اتار رہی، لیکن ہاں، امارہ کو کافی غصہ چڑھا ہوگا، تو جا کر اسے منائے۔ حوریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ مجھ سے جتنی بار بھی روٹھی ہے میں نے بالکل نہیں منایا، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا اور نہ ہی کبھی کسی کو سوری بولا ہے۔ یہی بات مجھے سب سے بری لگتی ہے آپ کی، جو آپ کا تکبر ہے نا، یہ میرے اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ کے احکامات کو اتنی بے دردی سے کچل دیتے ہیں اور پھر بھی تکبر سے اکڑ کر کھڑے بھی رہتے ہیں۔ حوریہ نے غصے سے کہا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں خود کو خدا سمجھتا ہوں؟ وہ تپ اٹھا۔ جی ہاں، مجھے یہی لگتا ہے۔ انسان کی خصلت نہیں کہ وہ اتنا تکبر سے زمین پر چلے۔ غلطی کی ہے تو معافی مانگنا انسان کی شان ہے، نہ کہ اس غلطی پر ڈٹ کر تکبر سے کہنا کہ میں اپنی غلطیوں پر کبھی معافی نہیں مانگتا۔ یہ اللہ کی تکبر کی چادر کو چاک کرنا ہے۔ یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے غلط تھے اور غلط ہیں۔ ہاں، میں ہی غلط تھا، تم بالکل ٹھیک تھی، بس یہاں اور کچھ سننا باقی ہے۔ ہم تو ہے ہی پکے جہنمی، تم ہو نا جنت کی ملکہ۔ یو نو واٹ، میرا دماغ خراب تھا کہ میں تمہارے آگے پیچھے پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا،
مگر تم میری محبت کے بالکل بھی قابل نہیں ہو۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور باہر میں جائے تمہاری یہ ضد۔ لیکن ایک بات تم اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور نہ ہی کبھی تم سے معافی مانگوں گا۔ اور تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو نا، تو تم واپس جا سکتی ہو۔ موسیٰ نے چیخ کر کہا اور غصے سے دروازہ بند کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ ساکت و جامد سی کھڑی تھی، اس کا وجود جیسے سن ہو گیا تھا۔ پھر اس کے جاتے ہی وہ زمین پر بیٹھتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ موسیٰ کمرے سے نکل کر بے اختیار ڈاکٹر احمد سے ملنے چلا آیا تھا۔ وہ سر جھکائے شخص کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ ہر ایک کے ذہن کی گرہ کو کھول دیتا ہے۔ وہ پھر سے مجھے چھوڑ دینا چاہتی ہے، لیکن میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں خود کو ویسا بنانا چاہتا ہوں جیسی وہ ہے، لیکن وہ بھی تو اپنی ضد سے ہٹے نا۔ وہ تو اپنی ضد سے ہٹتی ہی نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ضد نہیں کرتی، وہ اللہ پر یقین کرتی ہے اور اللہ کی مانتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہیں موسیٰ؟ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی ہیں۔ میری والدہ گواہ ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کی مدد کی، اور آج آپ کا بھائی بن کر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک معافی مانگنے سے اللہ پاک سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آپ معافی مانگ لیجئے نا۔ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، لیکن حوریہ کے دل پر لگے ہوئے زخم شاید بھر جائے۔ احمد نے کہا، پھر آہستہ آہستہ وہ حوریہ کی مشکلات کے بارے میں بتاتا چلا گیا، اور جسے سن کر موسیٰ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ میری وجہ سے وہ اتنی تکلیف سہتی رہی، اور میں اس کی تکلیف کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس کا ساتھ دینے کی بجائے سب کے ساتھ مل کر اس کے ہی خلاف ہو گیا۔ میرا تو اللہ بھی مجھ سے بہت ناراض ہوگا۔ اسی لیے تو برسوں سے اس نے مجھے گناہوں کی دھلدل میں ڈال دیا کہ میں محرم غیر محرم کا فرق تک بھول گیا۔ میں اس سے کس طرح معافی مانگوں؟ میں اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ موسیٰ روتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ دروازے پہ کھڑی حوریہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ ابھی عابدہ بیگم سے ملنے آئی تھی کہ اندر سے آتی آوازیں سنتے وہیں پر رک گئی۔ پھر وہ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ I'm sorry, I'm really sorry، پلیز مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ ہاتھ جوڑے روتا جا رہا تھا۔ پلیز ایسا مت بولیے۔ ان آنکھوں کی شرمساری نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے بولی تو وہ موسیٰ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ احمد نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، اور دل سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے وہ ان کی خوشیوں کی دوا کرنے لگا۔ وہ ان گزرے سالوں میں حوریہ جیسی نیک لڑکی کو چاہنے لگے تھے، مگر کبھی اظہار نہیں کر پائے، کیونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اور آج انہوں نے اپنی محبت کو قربان کر کے حوریہ کے یقین کے سفر کو مکمل کر دیا تھا۔ حوریہ کو اللہ نے موسیٰ لٹا دیا تھا۔ پھر دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حوریہ اور موسیٰ آج عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ نکلنے ہی والے تھے کہ امارہ باہر آئی اور چلتی ہی موسیٰ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جلدی آنا، اور جب آؤ گے نا تبھی میری اور حماد کی شادی ہوگی۔ وہ پاس آ کر مسکرا کر بولی۔ حماد امارہ کا ماموزاد تھا، دونوں کی پچھلے ہفتے ہی منگنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر امارہ بہت روئی تھی، مگر موسیٰ نے اس کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ وہ موسیٰ ہی نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں حوریہ سما گئی ہو۔ ایسے موسیٰ کو وہ چاہ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے لیے اپنا ہم مزاج حماد چنا، اور وہ اسی پر بہت خوش تھی۔ انشاءاللہ ہم جلد آئیں گے اور تمہاری شادی کی تیاریاں بھی کریں گے، حوریہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ سارے شکوے دھل چکے تھے، اور پھر تینوں باہر کی جانب بڑھ گئے، جہاں ان کی ایک نئی منزل تھی، اور انہیں اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر شکر ادا کرنا تھا جنہوں نے ان کے یقین کے سفر کو پورا کر دیا تھا۔ ختم شد۔ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پچھلے ناول کا لنک نیچے موجود ہے۔